हेलो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू एसएससीटी के बीकॉम के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। दिस इज़ मी मोहम्मद यासिर इशफाक। मैनेजमेंट में आज हम जो है बेटा डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के चैप्टर को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज़ योर एग्जाम्स आर कंसर्न। कम्युनिकेशन जो है उर्दू में अबलागकारी कहलाता है और ये बातचीत करने का अमल है। वर्ड कम्युनिकेशन जो है इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिको। ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ कम्युनिको से माखूज है, जिसके मीनिंग कॉमन यानी बिल्कुल आम होने के हैं। सो वी कैन ईजीली से शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमन। तो इसका मतलब ये निकलता है कि बस लोगों में आम तौर पर ख़यालात का तबादला जो है यही कम्युनिकेशन कहलाता है। और इन अ वेरी शॉर्ट सेंस वी कैन डिफाइन इट एज कम्युनिकेशन इज़ जस्ट एन आइडिया ट्रांसप्लांट। कम्युनिकेशन जो है इब्लागकारी है, और इब्लागकारी सिर्फ एक ख़याल की दूसरी जानिब क्या है, मुंतकली है। तो हम बातचीत करते हैं, इसी में ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस आता है, जिसमें हम अपने ख़यालात का तबादला, अपनी गुफ्तगू, अपना मुद्दा, अपना मकसद किसी और की जानिब मुंतकिल करते हैं। हमारे स्टूडेंट, ये आपके सामने आप देख सकते हैं इसको कि किस तरह से ह्यूमन काइंड जो है आपस में ख़यालात का तबादला करते हैं। उम्मीद है ये सेगमेंट आपकी समझ में आया होगा। इसके अलावा देखिएगा कि कम्युनिकेशन ज़िंदगी में कितनी अहम है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जिस तरह इंसान के लिए सांस लेना जो है ज़िंदगी की ज़रूरी है, कम्युनिकेशन भी बिल्कुल इस तरह से इंसानों के लिए बहुत अहम है। काफ़ी शुरा ने भी इस पर गुफ्तगू की है कि बोलिए कि ये फितरत इंसान है शकीब, बोलिए कि ये फितरत इंसान है शकीब, जाले लग जाते हैं जब बंद मकान होता है। तो यही इंसान का एक वस्फ़ है। अल्लाह ताला ने खूबी अता की इंसान को कि इंसान अपने मुद्दे को, अपने मकसद को, अपने ख़याल को किसी और की जानिब मुंतकिल करके अपना मकसद हासिल कर सकता है। और जब तक हम बात नहीं करते, हम किसी भी ख़याल को मुंतकिल नहीं करते, हम अपने मकसद की वजाहत नहीं कर सकते। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग योर आइडियाज़। इसके अलावा देखिए हमारे स्टूडेंट, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन। कम्युनिकेशन को हम बहुत सारे अंदाज में पेश कर सकते हैं। एक डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। कम्युनिकेशन इज़ अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन और द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ये दरअसल मालूमात का तबादला है, जिसमें मालूमात भिजवाई भी जाती है और मालूमात को वसूल भी किया जा सकता है। और इसी तरह से मालूमात का तबादला है, मटेरियल का तबादला है, इन सेंस ऑफ रिटन और इन सेंस ऑफ ऑरल्स ऑन बेसिस। तो एक शख्स जब दूसरे को अपने ख्याल से आगाह करता है तो समझ लीजिएगा अबलागकारी का अमल क्या होता है, मुकम्मल होता है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप जैसे पढ़ भी चुके हैं इसको कि पीपल कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अ नंबर ऑफ वे दैट डिपेंड अपॉन द मैसेज एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट इन विच इज बीइंग सेंट। Types of communication based on the communication channels used are verbal communication and non-verbal communication. वर्बल कम्युनिकेशन में जैसा कि आप जानते हैं, लिखना, पढ़ना, सोचना, बोलना, ठीक है, ये तमाम वर्ब्स हैं। तो जिसमें इंसान का ह्यूमन एक्शन जो है वो शामिल हो जाए, दैट इज़ टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जिसके ज़रिए अब आपने जेस्चर, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने साइंस को या अपने सिंबॉलिक फॉर्म के ज़रिए किसी बात को कम्युनिकेट करते हैं। इसी बात वजाहत पहुँचते हुए हम अगली स्लाइड में दाखिल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बड़ा ही अहम टॉपिक है। तो माय डियर स्टूडेंट, किस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान तक अपने ख्याल को मुंतकिल करता है, इस स्लाइड के ज़रिए आप देखिएगा। सबसे पहले जो चीज़ है वो है सेंडर। सेंडर के जहन में जो चीज़ ख्याल बन के उतरती है उसको हम इनकोडिंग कहते हैं। लेकिन जब तक हम बात नहीं करते उससे पहले हम सोच रहे होते हैं, ये पहली मंजिल होती है। और सही सोचने के बाद जब इंसान गुफ्तगू का आगाज़ करता है तो वो अपने लफ्ज़ों को देखता है कि मैंने किन लफ्ज़ों को पैगाम के सांचे में ढालना है। तो लफ्ज़ों को लिबास अता करना जो है वो इनकोडिंग कहलाता है। और सेंडर जो होता है वो इसको कम्युनिकेट करने का पहला एलिमेंट बनता है। सो उसका मैसेज यानी कि उसने पैगाम कम्युनिकेट करना चाहा, अब वो मुख्तलिफ चैनल से गुज़रता है, ठीक है, और फिर अपने रिसीवर तक पहुंचता है। तो रिसीवर तक सिर्फ पैगाम पहुंचा है, उसने उसे समझा या नहीं समझा ये बात अगले मरहले में यानी उसके फीडबैक में नज़र आती है।
تو اگر ہم جیسے ٹیچر اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں از دیٹ کلیئر، تو آپ کا جواب ہے یس سر کلیئر، دیٹ مین فیڈ بیک. جیسے ہی آپ نے ہمیں فیڈ بیک دیا، ہم دوبارہ انکوڈنگ والے سلسلے میں چلے گئے. تو انکوڈنگ کیا ہے؟ اپنے خیال کو لفظوں کا روپ دینا، پیغام کی شکل دینا، اور مختلف ذرائع سے پھر وہ میسج، جیسے کہ ہوا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ای میل ایک ذریعہ ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوریئر سروس ایک ذریعہ ہے. ان کے چینلز کے تھرو جو ہے چیز اپنے ریسیور تک جا پہنچتی ہے، اور ریسیور پھر اس کو اپنے فہم اور اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ڈیکوڈ کرنے کی کوشش میں لگتا ہے. اور ڈیکوڈ جب اس کے ذہن پہ وہ چیز افشا ہو جاتی کہ یہ سر کہنا کیا چاہ رہے تھے، سو ہی گوئنگ فار فیڈ بیک، پھر وہ فیڈ بیک پر آتا ہے، اور یہ اس کا فیوریبل یا انفیوریبل رسپانس ہوتا ہے. اگر اس نے آپ کے صحیح مقصد کو جج کر لیا ہے تو پازیٹیو فیڈ بیک ہوگا، اگر وہ نہیں سمجھ پایا تو ہم اس کو نیگیٹو فیڈ بیک کہیں گے. تو جیسے ہی فیڈ بیک آتا ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو چینل دوبارہ موو کر کے، جیسے اس نے آپ سے کہا کہ سر یس سر کلیئر، تو یہی چینل سینٹر کو واپس چلا جاتا ہے دوبارہ، پھر وہ آگے بڑھتا ہے کہ اب میں نے ان سے کیا بات ڈسکس کرنی ہے. لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس تمام پروسیس کے اندر آپ یہ بلیک ہائی لائٹ ہوئے ہوئے دو لفظ نوائز اینڈ بیریئرز دیکھ رہے ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس کے ذریعے کوئی بھی پیغام بسا اوقات اپنے صحیح منزل مقصود پر نہیں پہنچ پاتا، اور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے. مثلا آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہوں سیل فون پر، اچانک سگنل ڈراپ ہو جائیں، یا آپ کا ڈیٹا ختم ہو جائے، یا آپ کے پاس بیلنس نہ ہو، اچانک ڈراپ ہو جائے گا. اسی طرح سے انوانٹیڈ نوائزز، انوانٹیڈ ساؤنڈس، مختلف طرح کی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. یہی کمیونیکیشن فلو کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ کہلاتی ہے. یہ نوائز بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف طرح کے بیریئرز بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو. ہماری اسٹوڈنٹ دیکھیے گا وربل کمیونیکیشن میں ذرا دیکھیے کہ وربل کیسے، ہم نے کہا کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف کمیونیکیشن، مینلی وربل اینڈ نان وربل. سو وربل کیا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو دا فارم آف کمیونیکیشن ان وچ میسج از ٹرانسمیٹڈ وربلی. Communication is done by words of mouth and a piece of writing. In verbal communication, remember the acronym KISS. KISS یہاں پر ایک ہم نے ایبریویشن لیا ہے، Keep it short and simple. ہر انسان اس بات کی کوشش کو اپنے اوپر لازم سمجھے کہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ کس طرح سے اچھے لفظوں کا انتخاب کرنا ہے اور ان کو انتہائی کنسائز یعنی شارٹ انداز میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو KISS اسٹینڈ فار کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل. وربل کمیونیکیشن مزید دو حصوں میں پھر ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اورل کمیونیکیشن اور ریٹن کمیونیکیشن. Let's have a look on another slide. We have oral communication. یعنی جب زبانی کلامی لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ موسٹ favorable or very common in humankind. In oral communication, spoken words are used. It includes face-to-face conversation, speech, telephonic conversation, video, record, radio, television, voice over, internet. یہ تمام الفاظ آپ کے لیے فیملیئر ہیں. وائس اوور کی میننگ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی انتہائی اہم ڈاکومنٹری جو ہے وہ کوئی میڈیا چینل جو ہے تیار کرتا ہے، اور جو اس کا جرنلسٹ ہے وہ اس کے پیچھے اپنی آواز کو ریکارڈ کرواتا ہے. اٹ از کالڈ وائس اوور. کمیونیکیشن از انفلوئنسڈ بائی pitch, volume, speed and clarity of speaking. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ابلاغ کاری میں ان چیزوں کا بہت بڑا کریکٹر ہے. ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود ادر پیپل. ہر جگہ پر ایک جیسا لب و لہجہ آپ کا نہیں ہوتا. آواز کی پچ اور اس کا ساؤنڈ، آپ نے لفظوں کا انتخاب کون سا کرنا ہے، کتنا تیز اور کتنا سلو بولنا ہے، تو یہ سچویشن کے لحاظ سے میڈیسمنٹ ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ سرکار دو عالم اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ سننے والا گن سکتا تھا. اتنی کلیئرٹی ہوا کرتی تھی اور اتنا ٹھہراؤ تھا، لیکن وقت اور حالات کی مناسبت سے آپ ایک خوبصورت گفتگو کرنے والے کہلاتے تھے. اورل کمیونیکیشن میں ہماری اسٹوڈنٹ ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اٹ برنگ کوئک فیڈ بیک، جلدی فیڈ بیک ملتا ہے. اس کے علاوہ ان فیس ٹو فیس کنورزیشن by reading facial expression and body language, one can guess whether he or she should trust what being said or not. دیکھیں جب ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوتے، ٹیلی فونک بعض اوقات کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو ہم فیل نہیں کر سکتے.
اورل کمیونیکیشن کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد فیڈ بیک بھی لے لیتے ہیں اور کہنے اور سننے والے کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس سنیریو میں بات کر رہا ہے یا وہ ایگزیکٹلی یہ بات کہنا بھی چاہتا ہے یا نہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر اگر ہم بات کریں فیس ٹو فیس ڈسکشن، یوزر از انیبل ٹو ڈیپلی تھنک اباؤٹ واٹ ہی از ڈیلیورنگ، سو دس کین بی کاؤنٹڈ ایز اے فالٹ. یہ ایک فالٹ قرار پاتا ہے. ایگزیکٹلی جب ہم کسی سے براہ راست بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس وقت چیزوں کے صحیح میننگ کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا، ہمیں فوراً ریپڈلی اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اورل کمیونیکیشن کا سلسلہ تھا، یہ بھی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اسی طرح ریٹن کمیونیکیشن کی اگر ہم بات کریں تو عموماً اداروں کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر بھی جب بات چیت کا تبادلہ ہوتا ہے یا خیالات کی ٹرانسفرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ریٹن کمیونیکیشن ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے، جس میں رپورٹس، میمورینڈمس، سجیشنز، کمپلینز وغیرہ، سولوشنز وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان ریٹن موڈ جو ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور یہ بڑا کامن ہے. In written communication, written signs or symbol are used to communicate. In written communication, message can be transmitted via email, letter, report, memos, etc. Written communication is most common form of communication being used in business. تو کاروباری حوالے سے بھی ریٹن کمیونیکیشن کا بہت بڑا ایک کریکٹر ہے. لہٰذا یہ سبجیکٹ اور یہ ٹاپک آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عملی زندگی میں اچھے نہ صرف مینیجر ثابت ہوں بلکہ آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن اسکلز بھی ہونی چاہیے. ایڈوانٹیجز دیکھیے گا، میسیجز کین بی ایڈیٹڈ اینڈ ریوائزڈ. ریٹن کمیونیکیشن پرووائڈ ریکارڈ اینڈ بیک اپ. Written message enable receiver to fully understand it and send a appropriate feedback. Whereas, as far as the disadvantages are concerned, have a look. Written communication doesn't feed back on time. It takes more time in messages as compared to word spoken. Number of people struggles. یہاں پہ سینس کہنے کا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً فیڈ بیک نہیں ملتا جب تک کہ دوسرا اس پیغام کو صحیح طور پہ ڈی کوڈ نہ کر لے، پھر وہ اپنا پراپر ٹائم لے کر پھر آپ کو جواب دے سکتا ہے. تو یہ ریٹن کمیونیکیشن کا ایک چھوٹا سا آپ کے لیے. نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ وربل ہو گئی ریٹن کی صورت میں یا اورل کی صورت میں. نان وربل ہے آپ کے فیشل ایکسپریشن جو ہوتے ہیں، آپ کا جیسچر کیسا، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے، پوسچر کیسا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کی نان وربل میں آتی ہیں. تو نان وربل کمیونیکیشن از دا سینڈنگ اور ریسیونگ آف ورڈ لیس میسج such as gesture, body language, posture, tone of voice or facial expression. This is called non-verbal communication. Non-verbal communication is all about the body language of speaker. آپ اپنے جسمانی حرکات و سکنات سے بہت سارے لفظوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. Non-verbal communication have the following three elements like appearance, اسپیکر، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل، نیٹنس، یوز آف کاسمیٹک وغیرہ. سراؤنڈنگس میں روم آ جاتا ہے، سائز ہے، لائٹنگ ہے، ڈیکوریشن اور فرنیشنگ ہے. باڈی لینگویج میں آپ کا چہرہ ہوتا ہے، یعنی فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں، آپ کا جیسچر، پوسچر، اور ساؤنڈ میں وائس ٹون ہے، والیوم، اسپیچ، یہ تمام چیزیں. تو نان وربل کمیونیکیشن اٹ از آل اباؤٹ your personality, your appearance, how you speak with the others, with the sense of یعنی آپ کا چہرہ، اوپر آنے والے اتار چڑھاؤ، آپ کا لباس، آپ کے بنے سمرے بال جو ہیں، آپ کتنے صاف ستھرے ہیں، آپ نے کس طرح کی کاسمیٹکس یوز کی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی یہ چیزیں کمیونیکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ نان وربل کمیونیکیشن کا ایک اہم سیگمنٹ تھا جو ہم نے ڈسکس کیا. نوائز کیا ہے؟ کہا جاتا ہے ہر وہ آواز جو آپ کو ناپسند ہو وہ شور کے معنی میں لی جاتی ہے. ایوری unwanted sound is called a noise. تو کوئی بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی
وجہ یہ ہوتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی اس کے اندر پرابلم ضرور کریٹ ہوتی ہے، اور اس طرح کی تمام پرابلمس کو یا تو ہم نوائز کا نام دیتے ہیں یا بیریئرز کا نام دیتے ہیں. تو نوائز از اے فزیکل بیریئر ٹو افیکٹو کمیونیکیشن. Noise may have its origin from an external source or may exist even in the communication loop. اگر ہم بات چیت کر رہے ہیں اور دوران گفتگو جو ہے کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو فزیکلی مثلا انسان جو ہے اچانک بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا، یا وہ اپنے بات کو صحیح کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا، کھانسی آ جاتی ہے، کوئی گفتگو کرتے ہوئے رک جاتا ہے، تو یہ فزیکل بیریئر کے اندر آتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص آپ کے اپوزٹ بیٹھا ہوا ہے اور بیچ میں کوئی وال آ جاتی ہے، ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود دا ادر پیپل اور نیکسٹ پیپل، آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ. تو کیا وجہ؟ یہ بھی نوائز کا ایک فزیکل بیریئر کہلاتا ہے. اسی طرح سے بات چیت کرتے ہوئے شور شرابہ ہو جانا، کلاس روم کی مثال دی جا سکتی ہے، دروازے کا چرچرانا، اور اسی طرح سے لائٹ کا یعنی آپ کے سیورز کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، کبھی جل رہا ہے کبھی بجھ رہا ہے، پنکھوں کی آوازیں، جنریٹر کا شور، یہ آپ کے فزیکل بیریئرز کے اندر آتے ہیں. اسی طرح ہم اگر بات کریں کہ بیریئرز ٹو کمیونیکیشن میں اور کیا چیزیں ہیں، تو پہلے بیریئر کو سمجھیں. نو میٹر ہاؤ گڈ دا کمیونیکیشن سسٹم ان این آرگنائزیشن از انفارچونیٹلی بیریئرز کین اینڈ ڈو آفن اکر. کتنا ہی اچھا ادارہ کیوں نہ ہو، بدقسمتی سے ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیریئر ضرور جنم دیتے ہیں. دیز بیریئرز آر دوز وچ میک دا میسج ڈاؤٹ فل. یہ بیریئرز جو ہیں، ان کا ہونا جو ہے وہ بسا اوقات آپ کے پیغام کو مشکوک بنا دیتا ہے. کس کے لیے؟ یا پڑھنے والے کے لیے یا سننے والے کے لیے. ڈاؤٹ فل فار دا ریڈر ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے گیٹ کنفیوز ٹو انٹرپریٹ دا میننگ فار وچ دا میسج از سینڈ ٹو دیم. وہ نہیں سمجھ پاتے کہ اصل میں وہ پیغام کیا ہے جو آپ کے نام بھیجا گیا، جو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے تھے، اس پیغام کا اصل مقصد کیا ہے، کیونکہ بیریئرز نے اسے ویک کر دیا، کمزور کر دیا. اسی طرح سے اس ڈائیگرام کو ذرا دیکھیے گا. اس سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر ملٹیپل ٹائپس آف بیریئرز. آرگنائزیشنل بیریئرز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ خود سمجھنے کی اس کو کوشش کریں گے. کسی ادارے کے اندر بیریئرز آ جاتے ہیں بس اوقات، جب ٹاپ ہائرارکی جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ، مڈل لیول کے مینجمنٹ سے بات چیت نہ کر پائے، کوئی بیریئر آ جائے راستے میں، تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. ایسے ہی جو باٹم لائن ہوتی ہے ہماری، جو لو لیول مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک آپ کی ٹاپ مینجمنٹ، ایک مڈل لیول، ایک لوور لیول، اور نیچے والا جو لیول ہے وہ بسا اوقات اس کو ہم رینک اینڈ فائل بھی کہتے ہیں. تو بسا اوقات یہ لوگ اپنے سپیریئر سے یا اپنے امیڈیٹ باس سے صحیح بات چیت جب نہیں کر پاتے تو اس کو آرگنائزیشنل بیریئر کا نام دیا جاتا ہے. کلچرل بیریئرز میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ ریچولز آ جاتے ہیں، لینگویجز آ جاتی ہیں. آپ اردو بہت شاندار بولتے ہیں لیکن دوسرا شخص جو ہے بلوچی سمجھتا ہے، تو یہاں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. یا کوئی شخص پنجابی بہت اچھی بولتا ہے، اس کو اردو نہیں آتی، تو یہ کلچرل بیریئر ہے. ایسے ہی کسی بھی علاقے میں چلے جائے، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کے جو ہے جو لٹریچر ہے، اس کو سمجھنے میں جو دقت ہوتی ہے وہ کلچر کے سیم نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے سیمنٹک بیریئرز کی اگر ہم بات کریں، اٹس آل اباؤٹ دا لینگویج اسٹرکچر، یا میننگ جو ہے، لفظوں کی جو میننگ ہے، بسا اوقات وہ ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے. تو لفظوں کے میننگ میں اگر کوئی پرابلم آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے تمام بیریئر کو ہم سیمنٹک بیریئرز کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات جیسے ایک لفظ ہے واچ، اگر میں آپ سے واچ کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ اسے گھڑی سمجھ رہے ہوں، لیکن میرا مقصد تو گھڑی نہیں تھا، میں تو دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. تو میننگ جو ہے جب کلیئر نہ ہو تو یہ سیمنٹک بیریئرز میں آتا ہے. پڑھنے والا یا سننے والا اس کو کس سینس میں لیتا ہے، یہ اس وقت تک بات واضح نہیں ہوگی جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں کریں گے. اسی طرح جینڈر بیریئر آ جاتا ہے میل فیمیل کے حوالے سے. بسا اوقات جو ہیں جو میل اور فیمیل جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایزی ٹو کمیونیکیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے جینڈر ڈفرینس کی وجہ سے. اسی طرح سے لینگویج بیریئرز بھی آ جاتے ہیں، اور ایموشنل بیریئرز بھی ہیں کہ جب آپ کسی بھی وجہ سے سیڈ کنڈیشن میں ہوں، جذباتی آپ ہو رہے ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں انسان ایزیلی لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتا. ایسے ہی ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا کہ انسان جب خوف کے عالم میں ہوتا ہے
تو سائیکولوجیکلی اس کی زبان اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دیتی اور وہ وقت لیتا ہے بات چیت کرنے کے حوالے سے. اسی طرح انوائرمنٹل جو ہیں وہ بھی بیریئرز ہوتے ہیں کہ ماحول کے اندر جو پائے جانے والے اثرات ہیں وہ بسا اوقات آپ کو کمیونیکیٹ چیزوں کو کرنے میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں. فزیکل بیریئر میں جیسے کہ میں آپ سے بہت دور ہوں، بات چیت کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، میں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، میرا موبائل فون خراب ہے یا میرا لیپ ٹاپ صحیح کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو یہ فزیکل بیریئرز بھی ہیں. آپ مجھ سے دور فاصلے ڈسٹینس پر بیٹھے ہوئے میں آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، تو یہ چیزیں بھی آپ کے بیریئرز کا حصہ ہوتی ہیں. پرسنل میں مائنڈ اسٹوڈنٹ آپ لے سکتے ہیں. بس اوقات ہم جو ہیں پرسنلی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سپر فٹ نہیں ہیں یا اپنے آپ کو تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر محسوس کر رہے ہیں کہ سر پہ کوئی برڈن ہے اور آپ ریڈی نہیں ہیں بات چیت کرنے کے لیے. یو آر ناٹ پلانڈ یور سیلف کمیونیکیٹ یور لیکچر، تو یہ پرابلم بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی آپ کا انر آپ کی کوئی فیلنگ ہے جو آپ کو رکاوٹ بنا کر سامنے پیش کر رہی ہے، جس کو آپ ایزیلی کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے جب آپ پرسنلی کسی وجہ سے بھی اپنے آپ کو ناکافی یا انف نہ محسوس کر رہے ہوں. کوئی لباس کا ایشو ہے، چشمہ آپ کا نہیں ہے، اور یا آپ کے ذہن میں جو چیز ایگزیکٹلی آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح معنی میں آپ کلیئر نہیں کر پا رہے، تو یہ پرسنل بیریئرز کے اندر آتی ہے چیز. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو کمیونیکیشن کے مختلف موڈز ہوتے ہیں، گفتگو کرنے کے طریقے، کمیونیکیٹ کیسے ہوتا ہے، تو یہ میتھڈز، موڈز اور مینز آف کمیونیکیشن کہلاتا ہے. آج کل جدید دور ہے تو میتھڈز آف کمیونیکیشن از آل اباؤٹ تھنکنگ، لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ، observation, use of body language. These all overall included in the modes of communication. تو ماہرین نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. انٹرپریٹیو کی میننگ ہم یہ لیتے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہو کر کسی کے سامنے بات چیت کر رہے ہیں اور تو اس کو اپنے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. سو اٹس آل اباؤٹ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. سب سے اہم چیز آپ کی لسننگ ہوتی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ. پہلے سنیے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ محسوس کریں کہ کیا جو کچھ کہا جا رہا ہے، آپ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے یا جو بتایا جا رہا ہے، کیا اس کے مطابق آپ کا ذہن جو ہے وہ کتنا تیار ہے. تو کہا جاتا ہے لکھنا، پڑھنا، سوچنا، دیکھنا، بولنا اور اسی طرح سے مشاہدہ کرنا، جسمانی حرکات و سکنات سے مدد لینی، یہ سارے موڈ آف کمیونیکیشن ہی میں شامل ہیں. تو ریڈنگ، لسننگ اور ویونگ یعنی آپ نے کوئی دیکھا، مسلسل جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے کی قوت بڑی شاندار ہوتی ہے، مشاہدے کے ذریعے بہت ساری باتیں کلیریفائی ہو جاتی ہیں. انٹرپرسنل جو چیزیں ہیں اس کے اندر بھی آپ کے پاس لسننگ ہے، اسپیکنگ ہے، ریڈنگ اور رائٹنگ آ جاتی ہے. پریزنٹیشنل حوالے سے بات کریں تو بعض اوقات آپ کو ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. جب آپ ڈائس پر ہیں یا روسٹرم پر ہیں تو یو شوڈ کمیونیکیٹ ٹو گروپ آف پیپل. آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے، اس وقت آپ کا میٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں وہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کیسے بات کریں گے، آپ کا ریٹن میٹیریل کتنا ہے، اور آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے اندر آپ نے رہتے ہوئے اپنے مقصد کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہماری کہلاتی ہے پریزنٹیشنل موڈ آف کمیونیکیشن. اسی طرح سے مائی ڈیئر اگلے مرحلے میں 3 موڈز آف کمیونیکیشن کو یہاں دوبارہ پھر ڈیفائن کیا گیا. ایزیلی آپ اس اسٹرکچر کو دیکھ کر اپنا سینس آف ہیومر جو ہے اور ڈیولپ کر سکتے ہیں. انٹرپرسنل، جس طرح کے لوگ آپس میں پرسن ٹو پرسن بات کر رہے ہیں. اسپونٹینیسلی ہوتا ہے، اچانک کہیں پہ آپ نے وقت اور حالات کے مطابق کمیونیکیٹ کرنا پڑ جاتا ہے. کہ جیسے ہم اچانک کلاس میں اگر آپ سے بات چیت کر رہے ہوں اور اچانک آپ سے کہیں کہ جی مسٹر ایکس پلیز کم ہیئر اینڈ ایکسپلین واٹ یو لرن فرام مائی لیکچر. میں آپ کو بلاتا ہوں، کہتا ہوں بیٹا جلدی سے بتاؤ میں نے آپ سے کیا کہا، آپ نے سے کیا سمجھا، اپنے لفظوں میں بیان کریں. تو یا پھر میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا اس کو میں نے لکھ کر دکھا دیجیے. تو یہ انٹرپرسنل ہے. پریزنٹیشنل میں آپ ون وے چیزوں کو ڈرافٹ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر اس کو کمیونیکیٹ کرنے چلے جاتے ہیں. یہ آپ اس ڈائیگرام میں سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ روسٹرم پر یا ڈائس پر آ کے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے. اسی طرح سے انٹرپریٹیو جو ہے وہ ہم اپنی بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں. ون وے ریسیپٹیو کمیونیکیشن.
اس میں بھی آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، آپ کے سماعت جو ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے ہماری اسٹوڈنٹ philosophies of communication ذرا دیکھیے گا. There are 4 philosophies of communication that determine characteristics of communicator. کوئی بھی انسان جب کمیونیکیٹ کرتا ہے مینجمنٹ تو ماہرین کہتے ہیں کہ 4 طرح کی اس کی فلاسفیز ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈیولپمنٹل ہے، کنٹرولنگ ہے، ریلنکوشنگ ہے، وڈرون کمیونیکیشن ہے. ڈیولپمنٹل کمیونیکیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تعمیری انداز ہے گفتگو کرنے کا. کنٹرولنگ میں ایک شخص اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتا ہے اور یہی جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دیٹ از دا رائٹ تھنگ اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن اینی باڈی ایلس. تو سچویشن کے لحاظ سے یہ ایک حکمیہ انداز والا فلسفہ ہے. ویئر ایز دا تھرڈ ون دا ریلنکوشنگ کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں پر چیزوں پہ کرنے کی ذمہ داری تھوپ دیتے ہیں اور خود اسکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے وڈرون کمیونیکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انداز بے نیازی کا فلسفہ ہے جس میں کوئی شخص کمیونیکیشن کو مزید ڈیولپ نہیں کرنا چاہتا، انہینس نہیں کرنا چاہتا، وہ اسٹیٹس کو کا قائل ہے کہ حالات جیسے ہیں ان کو ویسے ہی چلنے دیا جائے. لیٹس ہیو اے لک آن ادر تھنگس like the developmental communication. Such a communicator, in this form of communication, جو communicator ہے he believes working in collaboration with his compeers and subordinates. He believes in two-way communication and participation. تو وہ جو بھی شخص بات چیت کرتا ہے اس فلسفے کا عادی ہوتا ہے، وہ تعمیری گفتگو کرنا چاہتا ہے، سب کے ساتھ مل کے ہر چیز کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. اسی طرح ہمارے اسٹوڈنٹ دا کنٹرولنگ کمیونیکیشن کی بات کریں تو ہز اپروچ از ڈکٹیٹوریل. یہ حکمیہ انداز ہے، آمرانہ انداز ہے جس میں کوئی انسان اپنی ہی بات کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے. He believes that there is no other solution except one given by him. جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو مسئلے کا حل وہ بتا رہا ہے، that is the fine thing. He does not listen to others. These authoritarian do not believe in two-way communication. اس طرح کے اتھارٹیرین جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو طرفہ گفتگو پر یقین نہیں رکھتے. However, controlling approach is suitable in the following. ہاں، یہ 3 صورتوں میں بہتر ہو سکتی ہے. when the manager has complete knowledge and expertise in the field. جب ایک مینیجر جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، اس فلسفی پہ عمل کرتا ہے جب وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہو. in crisis when speedy and efficient action are needed. اور بسا اوقات جب حالات بڑے ایمرجنسی کی صورتحال ہو جاتی ہے اس وقت اتنی تیزی میں آپ کسی اور کو اہم نہیں سمجھتے کہ اس سے بات بھی کی جائے، اتنا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا ون ہینڈیڈلی اس کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ when joint commitment, motivation اور participation is not required. جب لوگوں کے درمیان جو گروہی انداز ہے، سوچنے سمجھ کے گروپنگ ہے اور اس کی موٹیویشن یا کمٹمنٹ ہے، جب ریکارڈ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی تو پھر ہم کنٹرولنگ کمیونیکیشن کو ہی اپنے لیے اہم سمجھا کرتے ہیں. اسی طرح سے دا ریلنکوشنگ کمیونیکیٹر کیا ہوتا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں کو انہینس کروں کسی بھی طرح سے، لیکن وہ خود تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک فٹ پہ رکھتا ہے. ریلنکوشنگ کمیونیکیٹر آر ریلیکٹنٹ ٹو assume any responsibility. They try to shift the burden to other. They think that the things will make their own way. وہ سمجھتے کہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. They do not take initiative. وہ آگے بڑھ کے قدم نہیں اٹھاتے. They are not high achievers. وہ ایک اچھے چیزیں کو حاصل کرنے والے لوگ ثابت نہیں ہوتے. Relinquishing approach is desirable in the following situation. ہاں، یہ بہتر ہو سکتی ہے when subordinate will have full command over every situation and have necessary information, expertise, facts and experience. When the other person is specialized in his field and his skill has proved its worth. تو یہ اس صورت میں بہتر ہے جب آپ کے نیچے کام کرنے والی جو چین آف کمانڈ ہے یا جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں وہ بہت اچھی چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو ان کی اسکلز پر بھروسہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرے نیچے جو چین آف کمانڈ ہے وہی اس چیز کو ہینڈل کرے، تو اس صورت میں یہ ایک بہتر فلسفہ ہے. دا withdrawn communication. Such communicator are uncommunicative. یہ
غیر ابلاغی انداز ہے، غیر ابلاغی فلسفہ ہے. اینڈ ریزروڈ اینڈ شائع. دے اوائڈ انٹریکشن آف اینی ٹائپ. دے ٹوٹلی بلیو ان مینٹیننگ اسٹیٹس کو. اسٹیٹس کو مطلب ہوتا ہے حالات کو جیسا ہے ویسے ہی رکھنے کی کوشش کی جائے. اینڈ دیٹ از ڈس انکلائن ٹو ریکگنائز اور بلیو ان گڈنس. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں نظر آتی، اور اسی طرح کے یہ خیال کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ حالات کو جیسا ہے ویسا ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں بعض رائٹر نے لکھا کہ قانونی معاملات، آئینی معاملات، کانسٹیٹیوشنل ہوں یا لیجسلیچر کے ہوں یا عدالتی معاملات ہوں، اس میں زیادہ تر لوگ اتنا بہتر انوالو ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور چیزوں کو جیسا ہے ویسا ہی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. امید ہے یہ یہاں تک کا سیگمنٹ کمیونیکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈلیور کیا، آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا میرے اسٹوڈنٹ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم فرام ایس ایس سی ٹی. خدا حافظ.